आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बल्ले की फरियाद, तारीखी इस्तीफे और टिकटों की तकसीम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम। अगर सियासत के सीने में दिल नहीं होता और उसकी आंख में अब हया भी बाकी नहीं रही तो सियासी जमातों में तो जज्बात भी बाकी नहीं रहे। टिकटों की तकसीम देख लें तो लगता यह है कि सियासी जमातों का तो खून भी सफेद हो चुका है। 1.5 महीने की चिल्ला कशी जैसी किनारा कशी, दर्जनों इजलासों और हजारों उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के बाद नून लीग के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। पंजाब से पार्टी टिकट पाने वालों की फहरिस्त देखें तो लगता यह है कि टिकटों के लिए तवील इंटरव्यू जरूर हुए, लेकिन शायद किसी इंटरव्यू का पार्टी क़यादत पर कोई खास असर नहीं हुआ। इस लिस्ट में वही पुराने खानदान, वही पुराने लोग या उनकी औलादें, कुछ मजबूरियां हैं और शायद सिलेक्शन कमेटी के कुछ अहकामात भी। लिस्ट देखकर मालूम हुआ कि नून लीग जो खुद को एक खानदान कहती है, उस नून लीग में भी वफादारों से वफादारी का खाना खाली कर दिया गया है। यूं लग रहा है कि नून लीग में भी मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को इस्तेमाल करो और फेंक दो की पॉलिसी चल गई है। पार्टी के लिए मुश्किल तरीन वक्त में 5 साल नाअहल और सियासत से जबरी दूरी झेलने वाला कोई भी लिस्ट में जगह नहीं पा सका है। ना निहाल रहा, ना कोई तलाल और ना ही दानियाल क़यादत का दिल जीत सका। बकौल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सोने में तोले जाने के लायक लोग उन्होंने खुद ही मिट्टी में मिला दिए हैं। यूं अदालत की तरफ से नाअहल होने वाले खुद अपनी पार्टी की तरफ से टिकट के लिए भी नाअहल ही करार दिए गए। नून लीग की लिस्ट में अदम एतमाद के वक्त सिंध हाउस में जमा होकर नून लीग के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी देने वालों की कुर्बानी रंग ले आई है। उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो पीटीआई के मुनहरिफ यानी लोटे और बकौल मरियम नवाज जिनकी जगह वॉशरूम में थी, उन सबको उन्होंने अपनी पार्टी में जगह दे दी है। लगता है कि नून लीग ने टिकटें देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा है कि मज़ाहमत का बयानिया बढ़ाने वाला, एस्टेब्लिशमेंट और जजेस पर तनकीद करने वाला कोई औकाब टिकट ना ले पाए। माजी में पार्टी में औकाब समझे जाने वाले सब साइडलाइन हैं। अमन और मफाहमत का प्रचार करने वाली फाख्ताएं हाथों में जैतून की शाखें पकड़े टिकटें ले उड़ी हैं। टिकटों की तकसीम देखकर लगता है कि बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब के समझाने को काफी हद तक समझ चुके हैं कि अगर एहतसाब और हिसाब किताब में पढ़ेंगे तो फिर हिसाब किताब ही करते रह जाएंगे। वैसे जिनके एहतसाब की वो बात करते हैं वो पहले ही ओहदों से रिटायर हो चुके हैं और जो जजेस बाकी बचे थे वो जजेस भी एक एक करके खुद ही रुखसत हो गए हैं। तो अब लकीर पीटने का क्या फायदा या उससे क्या मिलेगा? चलें, ये तो अच्छा हो गया कि मियाँ साहब समझ गए, लेकिन अभी तक ना समझने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के हुसूल में ही उलझी हुई है या उलझा दी गई है। बल्ले की फरियाद पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट से होती हुई मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है, जहां आज तवील समाअत चली, लेकिन पीटीआई का इंतजार खत्म न हो सका और समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई को बल्ले का हकदार करार देगी या नहीं, ये सवाल भी अहम है जो आज के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से शुएब शाहीन साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पीएमएलएन से हमें अली गौहर बलोच साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज के प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शुएब शाहीन साहब, आपसे शुरू करते हैं। बल्ले का निशान तो इस वक्त आप लोगों के लिए ज़ाहिर ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। एक अदालत से बल्ले की बल्ले बल्ले होती है और दूसरी अदालत बला समझकर उस पर पाबंदी लगा देती है। अब ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। आज की जो समाअत हुई है उसे देखते हुए आपको क्या लगता है, मामला किस तरफ जा रहा है, क्या उम्मीद है? देखिए, हम तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हमें अदलिया से इसलिए उम्मीद है कि देखें ये एक निशान सिंबल क्यों ज़रूरी है। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ नाम काफ़ी होता है। हमारे यहाँ तकरीबन पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, 70% आबादी नाखानदा है। वो एक पार्टी का निशान देख के उसको वोट डालते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग होगा, शेर का निशान देखेंगे उसको वोट डाल देंगे। ऐसे ही है, पीटीआई का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, सबका। ये एक तो पार्टी का हक है। पार्टी के हक के साथ आपके उसके साथ रिजर्व सीट्स हैं, आप उससे महरूम करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि ये लोगों के बुनियादी हुकूक का सवाल चैलेंज हो गया ना। सुन लेना, बुनियादी हुकूक का सवाल है तो कोई अदालत लोगों के बुनियादी हुकूक से उनको महरूम नहीं कर सकती, वो भी इलेक्शन के टाइम पे। मैक्सिमम क्या कह सकते हैं कि जी आप इलेक्शन करा लें दोबारा,
से 12 करा लें, एक दफा दोबारा तो हमने करा लिया। बुनियादी हुकूक की बात की, तो क्या बुनियादी हुकूक में किसी पार्टी के साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं आते? कौन कहता ना हूँ, तो हमने कराए टेक्निकलिटीज पे मुझे बताएं कि जी आपने अनअपोज क्यों कर लिया, कौन सी पार्टी है जिसका अनअपोज नहीं है, मुझे बता दो किसके इलेक्शन में। जो एतराजात थे उनको आप ठीक कर लेते चले, हमने कर लिया, चीजों में नहीं जो उन्होंने कहा हमने कर लिया। अब क्या और करें? देखें, पहला उन्होंने कहा जी 20 दिन में करा लें, अगस्त में हमारे आर्गूमेंट सुने, पेंडिंग रखा 3 महीने के लिए, आकर के फैसला सुनाया 20 दिन में इलेक्शन करा लो। जो 20 दिन में कैसे बन गए? वो कह रहे थे कि हमें जो इलेक्शन कमिशन कहता है एक पार्टी छोड़ गया, तो असद उमर थे, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नियाजी साहब को कैसे लगा सकते हैं? अगर एक सेक्रेटरी जनरल छोड़ गया है, डिक्लेरेशन दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जबरदस्ती बनाएंगे उसको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे लग गए नियाजी साहब, उनका भी बता दें फिर। हाँ, तो वो भी कानून के मुताबिक लगे हैं। कानून के मुताबिक कैसे का मतलब है? कानून के मुताबिक लगे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक लगे हैं। लेट इट सुन ले, जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ये नुक्ता नजर नहीं आ रहा? नहीं आया ना, उनकी तो आंखें और कान बंद हैं, उनको तो सहूलतकारी नजर आ रही है। उन्होंने तो कौन सा काम किया है जो हमारे कानून और आइन के मुताबिक ठीक किया हो? उनको तो सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि किसी तरीके से वाक ओवर देना है, और यही चीजें पेशावर हाई कोर्ट को नजर आई हैं, तो उन्होंने हमारे हाथ में फैसला दिया। आपको चैलेंज किया ना, वो आपके रुकन हैं या नहीं है? नहीं है, वो हमारे बर्तरफी का नोटिफिकेशन है, कोई सबूत है आपके पास इसका? कब का है? तो कल अदालत में पेश करेंगे आप? अदालत के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और दूसरी बात, अदालत के पास नहीं, आप सुन लेना, जरूर देंगे, कल हमारे आर्गूमेंट सुन लेंगे, जवाब मिल जाएगा। वो भी कोई सबूत ले आए तो सुन ले। पहली बात तो ये है कि उसके नॉमिनेशन फॉर्म जमा किए नहीं किए। दूसरी बात यह है कि वो अपना मेंबरशिप का कोई कार्ड ले आए जो बताए कि ये 8.5 लाख जो वोटर जो मेंबर्स हैं, उन मेंबरशिप में उसके पास मेंबरशिप वो कहते हैं कि मेरे पास इस हक में फैसले हैं कि मैं आज भी पीटीआई का रुकन हूं। अगर वो ले आए, आपका केस कितना मजबूत रह जाएगा? पहली बात है वो है नहीं। दूसरी बात है कि उसके नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं आए हैं इस इलेक्शन में, तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में तो वो शामिल ही नहीं हुआ। नौरीन फारूक आपकी रुकन है आज भी? नहीं है, वो भी नहीं है, नहीं। और अकबर एस बाबर भी नहीं है। कल खैर पता चल जाएगा, दोनों सबूत आप पेश करेंगे, वो भी लाएंगे और आप भी लेके आएंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि इस वक्त इलेक्शन आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का टाइम है। इस वक्त सुन ले, तो हमने कराए ना, हमने करवा लेते, वो तो फिर ऐतराज़ उठा दिए उन्होंने। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को आप महीने बाद भी आप उठा सकते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए दोबारा कर सकते हैं कि जाएं जी कराएं, लेकिन इस वक्त 5 साल के लिए जो अवाम का हक है कि वो एक निशान को वोट दें, उससे आप कैसे महरूम कर सकते हैं जिसको आप 5 साल बाद? आपको क्यों नहीं? काजी फायज ईसा साहब पे और उनसे अच्छी उम्मीद हम इन पर्सन किसी की बात नहीं करते, हमें अदलिया से उम्मीद है। हमें अदलिया से ये यकीन है कि वो इंसाफ करेंगे, लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देंगे, ना कि वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह वो सहूलतकारी कर रहा है कि उनको शेल्टर देंगे। इसलिए हमें बहुत कभी यकीन है और उम्मीद भी है। आपको नहीं उम्मीद पूरी होती तो फिर क्या करेंगे? और दूसरी बात, जो आज सवाल चीफ जस्टिस ने उठाए वो भी तो अहम है ना। लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन थी तो आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, वहां आप जाते नहीं। फिर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो चमकई के एक छोटे से गांव जो है, चमकनी के गांव, एक छोटे से गांव में कराने की आपको क्या जरूरत थी? पहली बात तो यह है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा आपको सिर्फ ये एक पीटीआई के इलेक्शन नजर आते हैं, बाकियों के अनअपोज जो हुए हैं उनके बारे में भी कोई आपके पास कोई खबर है? सुन ले, बाकियों का तो एक बंद कमरे में ड्राइंग रूम में होते हैं इलेक्शंस, हमारे तो एक क्रिकेट ग्राउंड में हुए हैं। उनको नहीं करता उन बंद कमरों में जो इलेक्शन होते हैं। आपका मसला ये, आपके अपने लोग आपके खिलाफ उठते हैं और आपको भी चौराहे में ले जाते हैं। आपको पता है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर हमारा केस लगा था तो वहां मुजाहरा हो रहा था। जी, कौन लाए थे वो लोग? कौन आए थे? हमारा जी ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, हमारा ताल्लुक जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से है, हमारा ताल्लुक जी फलां पार्टी से है। हम तो पीटीआई के मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, हमें उम्मीद है, हमें तवक्को है, हम ये बजा तौर पर तवक्को रखते हैं कि आप सहूलतकारी ऐसी ना करें, एक लोगों को यहाँ मुसल्लत करने के लिए आप एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से आपने सिर्फ पीटीआई को हटाने के लिए हर वो साजिश, हरबा और बंद कमरे और ड्राइंग रूम में बैठ के जो साजिशें तैयार हो रही हैं, अवाम ने उनको ठुकरा दिया है। अली गौहर बलोच साहब, मुबारक हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो अपना इंतखाबी निशान मिल गया है, लेकिन ये शेर जो है ये घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? सर, हम हर रोज सुनते हैं, पहले सुना था कि जी वो 22 से इंतखाबी मुहिम शुरू हो रही है, फिर 20 की तारीख आई, अब 17 की आ गई है,
تو کہا جا رہا ہے جی شیر باہر بھی نکلے گا اور دھاڑتا ہوا وہی صرف نظر آئے گا. تو یہ کل کبھی آئے گی بھی؟ الیکشن قریب آ گئے ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے بجا فرمایا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ٹکٹس کے لیے پارلیمانی بورڈ تھا اس کی میٹنگ چل رہی تھی، اور ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے ہر حلقہ سے، قومی سے اور صوبے سے 3 4 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا. اور جو ہماری پارٹی کے قائد ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں وہ خود تمام لوگوں کو سن رہے تھے تاکہ تمام جو بھی پارٹی 2 مہینے سے میٹنگ چل رہی تھی ٹکٹ کے لیے وہ ان کا ہاں جی وہ میٹنگ ڈویژن وائز چل رہی تھی. اب ظاہر ہے وہ میٹنگ ختم ہو گئی ہیں اور الحمدللہ ایک مرلہ ٹکٹس والا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اب سیکنڈ فیز میں ظاہر ہے کہ انشاءاللہ شیر دھاڑے گا. نواز شریف صاحب کا شیڈول طے پا چکا ہے، وہ بھی جلسے کریں گے. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب ٹھیک ہے آپ نے کہا شیر دھاڑے گا، ہم سب دیکھیں گے، ساری عوام دیکھے گی، لیکن سر کیا یہ انتہائی غیر سنجیدہ بات نہیں لگتی ہے کہ الیکشن اہم ترین ہونے جا رہے ہیں یا اہم ترین الیکشنز ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت اور وہ صرف 2 یا 3 ہفتے پہلے اپنی انتخابی مہم شروع کرنے کا سوچ رہی ہے اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پورے ملک سے جیتیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو آپ اس جماعت کی بات کرتے ہیں، ہم تو الیکشن کے حوالے سے اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں. دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان پیپل پارٹی ہے، JUI ہے، MQM ہے، دیگر اور پارٹیز ہیں. وہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت الیکشن پروسیس میں شامل ہیں، اپنی کیمپینز چلا رہی ہیں اور کارنر میٹنگ بھی ہو رہی ہیں اور جلسے بھی ہو رہے ہیں، کینڈیڈیٹس کر رہے ہیں اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں. میں یہاں پر ایک صرف مختصر میں سن رہا تھا شعیب شاہین صاحب سے آپ نے سوال کیے، انہوں نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے ان کی 2-3 باتوں سے پہلے اپنا جواب مکمل کر لینا. سوال پھر وہی ہے کہ آپ کی الیکشن مہم ابھی تک شروع کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی بھی 6 یا 5 دن کے بعد آپ کریں گے، تو یہ اتنے دن کیا آپ نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرنا ہے سر، یا پھر فیلڈ جو ہے وہ لیول ہونے کے لیے ابھی بھی کچھ مطالبات پورے ہونے باقی ہیں؟ نہیں، آپ چارج شیٹ نہ لگائیں، سوال ضرور پوچھیں. یہ سوال ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کا شیڈول جلسوں کا آ چکا ہے. کمپین تو ابھی شروع ہوگی نا، پہلے ٹکٹس فائنل ہوں گی تو کمپین شروع ہوگی. اور جہاں تک PMLN کے کینڈیڈیٹس ہیں، ہماری ہر گلی محلہ کی سطح پر اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جلسے بھی چل رہے ہیں اور بھرپور کمپین چل رہی ہے. اور اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی کمپین ہوتی میری گزارش سنیں نا. گزارش یہ ہے کہ جو ابھی فرما رہے تھے کہ قانون اور آئین اور یہ بیلٹ پیپر اور آزادانہ، بھائی مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے اور عوام کے بنیادی حقوق کے لیے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کیا گیا تھا نا. اور وہ بھی قانون اور نہیں میری بات سنیں نا، قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جب سابق چیئرمین PTI عدالت میں پیش ہونے گئے تھے تو پہلے دھمکی امیز ویڈیو ریکارڈ کروائی، پھر قانون اور آئین کی اور بنیادی حقوق کی بات کرنے والوں نے عدالت کے اندر بیٹھ کے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا. سب پہ بہت بات ہوئی، مجھے بتائیں ان کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پہ تو آپ کو بھی اعتماد ہے نا، وہاں سے اگر مل جاتا ہے تو اعتراض تو نہیں کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ان کی عدالتوں نے کرنا ہے. جہاں تک ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے مجھ سے پوچھتی ہیں تو معذرت کے ساتھ جو پارٹی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہو، وہ میں نہیں سمجھتا کہ پورا من سیاست کا حصہ وہ ہیں، یا اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو بائی ہک اور کروک، چاہے RTI سسٹم ان کو بند کرنا پڑے، چاہے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کرنا پڑے، چاہے سینٹ کے اندر. ٹھیک ہے سر، اس کے لیے ضروری ہے کہ IPP میں شمولیت اختیار کیا جائے. ویسے آپ نہیں سمجھتے کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوا تو آپ کو بھی ٹکر کا مقابلہ ملے گا اور الیکشن کی کریڈیبلٹی میں بھی اضافہ ہی ہوگا؟ علی گوہر بلوچ صاحب، ان کے ٹکر کے مقابلہ تو 2018 میں بھی ان کو کرنا چاہیے تھا، جب انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کروایا تھا، جب PMLN کے سینٹ کے کینڈیڈیٹ سے انتخابی نشان تک چھین لیا گیا تھا، جب نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، اس وقت بھی ان کو ٹکر کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. آج بھی ہم تو ایک سیاسی پارٹی کے حیثیت سے میدان میں موجود ہیں اور PTI والے یہ پہلے کہتے تھے ہمارے پیپر ریجیکٹ ہو گئے. اب جب سارا کچا چٹھا سامنے آیا ہے، اب ظاہر ہے 9 مئی والے واقعات کے تو پھر ریجیکٹ ہوں گے نا. ٹھیک ہے، انتخابی مہم جو چل رہی ہے پارٹیز کی، اس پہ میں ذرا نون لیگ کی اور خاص طور پہ آپ کے حلقے کی بھی بات کروں گی، لیکن ذرا ناصر شاہ صاحب سے
بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. بلے کے نشان پہ ناصر حسین شاہ صاحب میں آپ سے بات کرتی ہوں, پوچھتی ہوں, لیکن سر ایک خبریں یہ ہیں کہ سندھ کے اگلے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ناصر حسین شاہ ہوں گے, تو ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ اصل سچی خبر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ آپ کی تو اپنی سوچ ہے اور ظاہر ہے مثبت سوچ ہی میں سن رہا ہوں آپ کے منہ سے اپنے لیے, لیکن ایسا کوئی بھی وہ نہیں ہے. یہ لیڈرشپ کی مرضی ہے اور ہمارے کافی سینئرز ہیں جو موجود ہیں. سر ذرا کلیئر کیجیے گا, یہ خبریں غلط ہیں یا خبریں غلط نہیں ہیں؟ جی ان میں کوئی ایسی صداقت نہیں, کیونکہ ابھی تک تو کوئی بھی حتمی فیصلہ چیف منسٹر کا نہیں ہوا جو میں کہوں کہ جی مجھے کوئی نامینیٹ کر لیا ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو الیکشنز کے بعد اور پھر وہ لیڈرشپ اور سی کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے اور بہت سارے سینئرز موجود ہیں. آپ ضرور وزیر اعلیٰ بنیں, اور آپ ظاہر ہے اس کے لیے پہلا چیلنج تو الیکشن لڑنا اور جیتنا ہے, اور آپ اس وقت PS25 سکر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ناصر حسین شاہ صاحب کیا امکانات ہیں اور مقابلہ کس سے ہوگا؟ GDA سے, PTI سے, JUIF سے, یا کوئی بھی چیلنج نہیں لگ رہا آپ کو اپنے سامنے؟ دیکھیں سندھ میں تو ہمیں کوئی بھی اس طرح کا چیلنج نہیں ہے, بلکہ یہ جو ایک بہت بڑا اتحاد جو بننے جا رہا ہے یا بنا ہے, یا جو اسپیکولیشنز ہیں میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ, کہ جی بڑا ٹف ٹائم پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا اور یہ بڑا اتحاد جس میں PMLN ہے, MQM ہے, JUIF ہے, GDA ہے اور بھی, لیکن ہم بالکل ان سے خائف نہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں اور اس لیے اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں جی, بلکہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ پورے سندھ میں جتنے الیکٹیبلز ہیں وہ لوگ جو پیپلز پارٹی سے جیتتے رہے ہیں یا بہت تھوڑے ووٹوں سے مارجن سے وہ ہارے ہیں, وہ سب حالیہ دنوں میں پیپلز پارٹی میں آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے آئے ہوئے تھے, ابھی جب سے یہ الیکشن کا ہوا ہے اور یہ اتحاد بنا ہے اور ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کے بعد آئے ہیں. تو اس وجہ سے آپ سمجھیں کہ یہاں پہ بہت ہی بہتر حالات ہیں, اور ہم تو بہتر حالات تو ہیں, لیکن میں اگر آپ کے حلقے کی بات کروں تو وہاں پہ مذہبی ووٹ بینک کافی زیادہ ہے, تو کیا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں؟ میں بھی صرف آپ کے حلقے کی بات کری ہوں کہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہوگا؟ جی بالکل بھی چیلنج نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ان کی طرف سے امیدوار رہے ہیں جی, لیکن کوئی ایسا وہ بہت بڑا ووٹ نہیں ہے. یہ 2018 میں 42,490 ووٹ لیے تھے, اور یہ ایک بڑا مارجن ہے ناصر حسین شاہ صاحب. سر لیکن کس نے لیے تھے؟ آپ نے لیے؟ نہیں وہ جی میں نے تو لیے تھے, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ دوسری طرف بھی جو ہے وہ سب ایک لحاظ سے سب لوگ ساتھ تھے دوسرے جو ہیں, اور وہ اس وقت PTI بھی, GDA بھی, اور جتنے بھی دیگر لوگ ہیں وہ سب لوگ ساتھ تھے. MQM نے بھی ان کو سپورٹ کیا تھا, لیڈ آپ کی بڑی جو میرے مخالف تھے. صرف JUIF علیحدہ سے تھی, اور ان کے بڑے محترم شخص تھے حاجی داؤد کھوسو صاحب, انہوں نے 12-14 ہزار ووٹ علیحدہ سے انہوں نے بھی لیے تھے. تو لیکن ہم ویسے آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ پوری سندھ میں ہمیں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے, بلکہ ہم اس دفعہ سویپ کر رہے ہیں وہ علاقے بھی, شہری علاقے جہاں پہ پہلے پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں نہیں ملی, مثال کراچی ہے, حیدرآباد ہے, لیکن اس دفعہ تو ہم وہاں بھی سویپ کر رہے ہیں, کیونکہ جو دوسرے لوگ کریں گے نا جب آپ کی شکایات اور گلے شکوے آپ کے ختم ہوں گے. لیول پلینگ فیلڈ کی جو شکایت کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, یا جو آپ کا شکوہ تھا, کیا وہ ختم ہو گیا ہے اس وقت میں؟ چونکہ یہ تو ٹھیک ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن سٹرونگ ہے, بلکہ پنجاب میں بھی آپ ٹکر کا مقابلہ دینے کے لیے کوششیں تو کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک صرف عرض کروں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمارے چیئرمین نے جو بات کی وہ کوئی ان کے لیے نہیں تھی, اپنے لیے کوئی ہم مراد چاہ رہے تھے, بلکہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے کہا تھا. اور پیپلز پارٹی کو کبھی بھی فیور کا الیکشن نہیں ملا. آپ کو تو پورا پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے. 1988 میں سب سے بڑی پارٹی نیشنل اسمبلی کی پیپلز پارٹی تھی. ایون پنجاب میں بھی سب سے زیادہ نشستیں
قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی تھیں, لیکن 2 دن کے بعد تب الیکشن ہوتا تھا پروونشل کا, وہ نہیں دیا گیا. لیکن دیکھیں انتخابی نشان والا معاملہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھگتا ہوا ہے نا, کہ آپ سے تلوار کا نشان لے کے اور تیر کا نشان دے دیا گیا تھا, اور ماضی میں اس پہ پیپلز پارٹی بھی جیتتی رہی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ ملنا چاہیے؟ دیکھیں یہ صرف پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہے, اور بہت واضح اسٹانس ہے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی سب کے لیے کہہ رہے تھے, اور انہوں نے وضاحت سے کہا, ایک دفعہ نہیں بارہا کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے, اور ان کا سمبل بھی جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے. ہم تو کیونکہ ہم تو بھگت چکے ہیں نا, ہم سے پہلے تلوار لے کے تیر دے دیا گیا, پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرپل پی کو پھر بھی قدغن لگائی, پھر ہم نے 4P بنائی. لیکن ہم تو چاہتے ہیں, لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست ہیں وہ ان چیزوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے. ہم نے بھی تو یہ چیزیں بھگتی ہیں نا, اور ہم نے اگر ٹرپل پی کو اس پہ پابندیاں لگیں تو 4P بنائی پراپر طریقہ کار سے. انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ مناسب نہیں ہے کسی علاقے میں جا کے اس طرح الیکشن کروانا. وہ ظاہر ہے اس پر کوشچن آ گیا, پھر اس پہ سونے پہ سہاگا. آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے وہ فیصلہ لیا ہے, اب وہ پروونشل ہائی کورٹ ہے, پروونشل ہائی کورٹ کا فیصلہ پروونس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا چاہیے. دیکھیں لیگل پروسیجر کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں الیکشن ہو, کاز آف ایکشن پیدا ہوئی ہے, ہم نے وہیں اسی کورٹ میں جانا تھا. اور دوسری بات ایک بات بتا دوں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہوتی ہیں تمام 5 صوبہ جو ہائی کورٹس ہیں 4 صوبوں کی, وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا ہے پشاور ہائی کورٹ جانے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے پٹیشن واپس کیوں نہیں لی آپ نے؟ لاہور ہائی کورٹ کی پٹیشن ہی بعد میں آئی ہے, وہ تو بعد میں آئی. انہوں نے کہا پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے, اس لیے ہم نے یہی پورا دن آپ سے پوچھ رہے تھے. آج سن لینا, ہم جواب دیں گے نا, اب آرگومنٹس کا ٹائم تو دے دیں. اب یہاں تو آپ جج نہ بنے نا, جب جج کے سامنے تو بات نہیں کر سکتے. سن لینا, جب آرگومنٹس وہاں ہو گئے, کیس پینڈنگ تھا, ہمیں ریلیف مل چکا تھا, تو سم انڈیویجولز نے وہاں لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس کر لیا. تو ان کو بتایا گیا کہ چونکہ یہ میٹر پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو لہٰذا ہم اس کو نہیں سنیں گے, وہی کورٹ سنے گی. دیٹ واز دی اونلی ریزن. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں وہ پورے پاکستان میں کام کرتی ہیں. ایک پشاور ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ ہے یا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کوئی ایک صوبے پر اپلیکیبل ہوتا ہے. مجھے ایک اور بات بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں گزشتہ 3 دنوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. 2 سینئر ججز جو ہیں شعیب شاہین صاحب, انہوں نے استعفے دے دیے ہیں, اور ان میں سے ایک تو جسٹس اعجاز الحسن تھے جو اگلے چیف جسٹس جنہوں نے ہونا تھا. یہ جو تبدیلیاں ہیں آپ کے خیال میں یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہیں؟ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا اس وقت امیڈیٹلی استعفیٰ دینا یہ سرپرائزنگ تھا, اور یہ قابل افسوس بھی ہے. کوئی اصولی موقف تو ہوں گے نا استعفوں کے. دیکھیں نا, کوئی کمپیٹنٹ جج کے اوپر یا تو پریشر ہوگا, یا کوئی فیملی کے پریشر ہوگا, یا کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہوں گے, یا کوئی ورکنگ انوائرمنٹ اتنی ڈسٹرب ہوگی, تو ان کا ریزائن آنا کوئی ریزن سامنے نہیں آئی. کوئی ریفرنس کا ڈر نہیں تھا, کوئی کرپشن کے ثبوت وغیرہ نہیں تھے. کہا جا رہا ہے مواد بہت زیادہ تھا یہ جسٹس ظاہر علی اکبر کے حوالے سے جو ان کا آلریڈی چل رہا ہے. ریفرنس ان کے خلاف تھا, پہلی تاریخ پہ خارج ہو گیا تھا, آج سے کوئی 3 مہینے پہلے, جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں ہی. جو جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف تو آنے والا بھی تھا تفصیلی ایک ریفرنس. جب جو ریفرنسز آئے تھے جو پینڈنگ تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے. وہ قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں ختم ہوئے, کوئی ریفرنس نہیں, کوئی ریفرنس اس وقت پینڈنگ ہی نہیں تھا. تو آنے والے کو تو اگلا پرانا نہیں نیا آنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی نیا آنے والا تھا. مجھے بتائیں نئے کے بارے میں, تو یہ ایک بندہ کہے کہ میں گاڑی نہ چلاؤں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. بھائی جو ہیں جو پینڈنگ تھے, جو جس کو کوئی اعتراض تھا وہ سارے کے سارے خارج ہو گئے. اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب یہ آ سکتا تھا کسی کے خلاف, وہ تو ایسی فضول بات ہے. جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں ان سے متعلق کانسٹیٹیوشن ایونیو کے گرینڈ حیات ٹاور سے متعلق ریفرنس یہ ایک نہیں آنے والا تھا. اگر دیکھیں اس کے اوپر فیصلہ آیا تھا 2018 میں, وہ متنازع تھا نا, فیصلہ بھی تو رہا. سن لینا میڈم, اگر کسی کو کوئی ریفرنس بھیجنا, جمع کرانا یا آنا ہوتا تو آج اس کو بنیاد بنا کر کہیں کہ نہیں اگلے 5 سال بعد آ سکتا تھا. بھائی 5 سال تو اس کیس کو ہوئے ہو گئے ہیں. یہ اس کنسٹرکشن کمپنی کے وکیل رہے تھے یا نہیں؟ میرے نالج میں نہیں ہے نا, میں تو وکیل نہیں ہوں نا. سن لینا, اور جو بینچ بنا اس سے اپنے آپ کو الگ بھی نہیں کیا. سن لینا, اب آپ کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں. الزام نہیں ہے, سن لیں میری بات سن لیں. ایک فیصلہ آیا, سب کے نالج میں تھا, اعتراضات بھی آئے, جی, ریفرنسز بھی آئے,
کسی کو واقعی سیریسلی کوئی اعتراض تھا تو وہ ریفرنس فائل کر دیتے. 5 سال میں اگر کوئی ریفرنس نہیں ہوا, آگے اس کی صرف 1.5 سال کی جاب باقی تھی, جس میں سے 1 سال انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا, کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ اگلے 1 سال یا 1.5 سال میں یا اگلے 6 مہینے میں, کیونکہ جب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر تو وہ خود چیئرمین ہوتے ہیں جوڈیشل کونسل کے, یعنی اگلے 6 مہینے میں ممکن تھا. 6 سال میں کسی نے نہیں کیا, اگلے 6 مہینے میں ممکن تھا. یہ ریزن بنا کے کہیں کہ نہیں جناب اس وجہ سے وہ ریزائن کریں. تاثر تو گیا نا ایک طرح سے, آپ کے خیال میں کہ ریزائن کرنا چاہیے تھا ان کو, اور ایک تاثر یہ بھی تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے حامی ججز تھے یہ دونوں, اور یہ تو مانیٹرنگ جج بھی رہے نہ ہونا چاہیے تھے. نہ اب سپریم کورٹ کے اندر جو یہ ایک تبدیلی ہے کہ وہاں پہ اب حمایت آپ کی نہیں رہی, یہ جو تاثر ہے یہ کتنا مضبوط ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی جج پارٹی بنتا ہے وہ بدترین جج تصور ہوگا, کوئی بھی جج ہو, خاص سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا کوئی بھی جج ہو, لیکن ان کے پاس اگر پولیٹیکل ڈیسیژنز آتے ہیں, ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلے کریں. ان کا قصور کیا ہے؟ اسے قاسم سوری کی رولنگ نہیں ختم کی, یہی اجاز الحسن تھے, اس وقت تو فرشتہ تھے ان کی نظر میں. آج کیا خراب ہو گیا؟ اس لیے کہ جب پنجاب کے دوست محمد مزاری کی رولنگ آئی اس وقت انہوں نے اٹھا کے اس کو سیٹسفائڈ کیا. سن لیں, اسی پرنسپل پہ سیٹسفائڈ کیا. جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کراؤ ودن 90 days, جھگڑا وہاں سے شروع ہوا, اور انہوں نے اچھا اب ملٹری کورٹس کا اس نے فیصلہ دے دیا. جھگڑا آرٹیکل 63 سے شروع نہیں ہوا تھا, سن لینا, نہیں اس سے نہیں شروع ہوا. یہ جو پنجاب کا ایشو آیا اس سے شروع ہوا, جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ملٹری کورٹس کا ٹرائل سیویلینز کا غلط ہے, اس سے زیادہ جھگڑا شروع ہو گیا. دیکھیں, ایک شخص نے اگر آئین اور قانون کی بالادستی اور اس کے آئین کی پراپر تشریح کی ہے تو ہمیں انڈیپینڈنٹ ججز کو سلوٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو ہم ملائن کریں کہ اس نے ریزائن کر دیا اس لیے آپ اس کے خلاف کیڑے نکالنے شروع کر دیں. اٹ از ناٹ پراپر. اور ایک بات کا جواب دے دوں, جو گور صاحب بلوچ صاحب نے جو کہا نا, اس کا ایک بات کا جواب دے دوں. 9th مئی کو ریپیٹ کرتے ہیں. 9th مئی کے اوپر صرف ایک بات میں کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بناؤ, کیوں نہیں بنایا. دوسری بات, آج بھی کور کمانڈر ہاؤس, جی ایچ کیو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک, ان تینوں کی CCTV فوٹیجز لے آئیں اور جوڈیشل کمیشن بنا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ جو پہلے ججز کی ہم بات کر رہے تھے کہ 2 ججز نے جو استعفے دیے ہیں سر, دونوں ہی کی مسلم لیگ نون سے مخاصمت رہی ہے, تو یہ تو آپ لوگوں کو الیکشن کے لیے نیا بیانیہ نہیں بن گیا؟ آپ دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب کہیں گے کہ دیکھو جو مانیٹرنگ جج تھا وہ مستعفی ہو کر چلا گیا, اور آپ کے خیال میں ان کے استعفوں کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ کوئی پریشر تھا, کوئی اہم چیز یا کوئی خاص بات بھی تو ہو سکتی ہے نا سر, کوئی اصولی بات؟ دیکھیں, اصولی طور پر تو جو لوگ مستعفی ہوئے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنی کوئی رائے لکھی ہے, اپنی کوئی وجہ لکھی ہے سوری کہ اس وجہ سے مستعفی ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک ان 2 ججز کا ہے, ایک تو جو میرے خیال نقوی صاحب ہیں, ان کی تو وہ کوئی آڈیو ویڈیوز بھی آ گئی تھی, وہ ٹرکوں والی, اور وہ آپ نے سنا ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں تھیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کا تو ریفرنس جا چکا تھا. اور جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, ان کو پتا تھا کہ ان چیزوں میں ان کو شاید ایکسپوز ہو رہے ہیں اور وہ ان چیزوں سے پردہ اٹھ رہا ہے, تو اس لیے انہوں نے مستعفی ہوئے ہیں کہ ان کی وہ عزت بچے. لیکن اگر وہ کیس جوڈیشل اس میں سنا گیا, کوئی ریفرنس نہیں تھا, ختم ہو گیا تھا. نہیں, دیکھیں تو وہ اس بہتر جانتے ہیں نا. دیکھیں, ایک نہیں, وہ تو ایک آپ پورا پروگرام کر سکتی ہیں کہ جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بے شمار کیسز میں سہولت کاری کی ہے, پی ٹی آئی کی نہیں کی. مطلب کئی کیسز جس میں کہ ہر دوسرے کیس میں ایک منظور نظر 3 جج ہوتے تھے, ایک بندیال صاحب تھے, ایک منیب اختر بندیال صاحب. سر ابھی آپ نے شاہین صاحب کو سنا, قاسم سوری کی بھی تو ایگزامپل دے رہے ہیں, وہ فیصلے کی بھی. میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ اس میں انہوں نے ایک نہیں, مطلب ایک فکس بینچ تھا جس سے ہر متنازع فیصلہ کروایا جاتا, اور وہ کتنے متنازع فیصلے تھے, وہ کوئی 1-2 نہیں, وہ درجن سے بھی زیادہ ہے, اور اس سے بھی شاید زیادہ ہے, جس میں مانیٹرنگ جج سے لے کر وہ پھر اگر کہیں تو میں پوری فہرست بھی آپ کو گنوا دیتا ہوں, وہ اس میں ایک تو نہیں, وہ تو 50 کیسز آپ کو مل جائیں گے جو کہ متنازع تھے, اور جس میں مطلب ہے کہ وہ انہی کے سر پہ سیر ہوتا تھا ہر متنازع. سر ویسے سیاسی جماعتوں کو علی گوہر بلوچ صاحب وہی ججز ناپسند ہوتے ہیں جو ان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں, لیکن جسٹس قیوم جیسے ججز جو حق میں فیصلے دے رہے ہوں اور چاہے ایماندار ہوں یا نہ ہوں وہ پھر بھی قبول ہوتے ہیں, تو ہماری سیاسی جماعتوں کی یہ منافقت کب ختم ہوگی سر؟ دیکھیں, وہ تو ایک فورم موجود ہے جہاں پر جو ان کا سپریم کورٹ کے اندر جو کہ ججوں کا
کیسز سنے جاتے ہیں، ان کے سنے جاتے ہیں جہاں پر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ادھر ہی وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن جو جن متنازع فیصلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا تعلق صرف کرپشن سے نہیں ہے، اس کی دیگر وجوہات بھی ہیں جو آپ کے بھی علم میں اور جو شیخ شہین صاحب کے بھی علم میں. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا، یا اگر ایک جج نہیں بریک، اگر آپ بریک لیں گی تو بریک کے بعد مجھے ٹائم دیں گی. بالکل آپ بات کیجئے گا، لیکن ٹائم پہ بریک لے لیتے ہیں. میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ ذرا اس پہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف لے لوں، آپ اس پہ بات کیجئے گا. ناصر حسین شاہ صاحب، آپ اس معاملے کو، ان استعفوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیں گے یہ کتنا امپیکٹ فل ہوگا سر، یہ استعفے جو ہیں، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جو عدلیہ کے استعفے، دو سینئر ججز کے جو استعفے آئے ہیں ابھی. جی دیکھیں، یہ استعفے جو ہیں یہ تو خود کو میں ویسے بہت احترام کرتا ہوں جوڈیشری کا، جسٹس صاحبان کا، لیکن یہ تو ابھی جو بات سامنے آ رہی ہے کہ دونوں فیس کرنے کی وجہ سے دونوں نے ریزائن کیا ہے. کہ وہ ایک کے اوپر تو تھا وہ جو کیس جو ڈالا گیا تھا جو بھی ہے وہاں پہ، دوسروں کے لیے بھی تیار ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ استعفے دیے گئے ہیں. ادروائز کوئی ایسی وجہ نہیں. دیکھیں ایک چیز بالکل ہے کہ جو نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور جو نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو یہ تو بہت ایک بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. جس طرح سے ان کے فیصلے بہت ساری چیزوں میں آئے ہیں، تو یہ بھی ایک سر میں آپ سے اب یہ جاننا چاہ رہی ہوں، مجھے یہ بتائیے صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ ہمارے نظام انصاف کے لیے کتنا اچھا ہے؟ چونکہ نون لیگ کو 2017 میں جن ججز کے اوپر اعتراض تھا نا، ان میں ایک کے علاوہ باقی سارے تو جا چکے ہیں، تو اب سپریم کورٹ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری کی شروعات ہے یا پھر نئی انارکی کا آغاز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہتری کی شروعات ہے. میں پی ایم ایل این سے، مسلم لیگ سے ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، یہ تو بالکل ہی ایک فضول سی بات تھی نا. ٹھیک ہے، اس ایکسٹریم تک چلا جانا. سر میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کیجیے گا. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے. علی گوہر بلوچ صاحب، ذرا تھوڑا سا ٹائم کم ہے پروگرام میں آپ سے ایک دو چیزیں ذرا جاننا چاہ رہی ہوں. سر آپ کی انتخابی مہم آپ اپنے حلقے میں بڑی اچھی، بڑی زبردست چلا رہے ہیں، تو یہ جو NA 97 آپ کا حلقہ ہے، کیا خیال ہے کتنے مارجن سے جیتیں گے آپ یا سیٹ نکال لیں گے؟ دیکھیں پارس، میرا وہ حلقہ ہے جس میں جب پچھلا الیکشن ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس ایٹماسفیئر میں ہوا تھا، کسی ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ الیکشن سے 5 دن پہلے ایک کینڈیڈیٹ کا انتقال ہو گیا تھا، جس نے صوبے اور قومی دونوں پہ اپلیکیشن دی ہوئی تھی، اور یہاں سے پھر ہمارا ضمنی میں چلا گیا، اور ضمنی میں پی ٹی آئی کی حکومت قومی اور صوبے میں بھی بن چکی تھی. اور فیصل آباد سے وہ ہرائی تو خیر دھاندلی کے ذریعے گئی تھی. فیصل آباد کی تقریباً 7 کے قریب سیٹس جو تھی 10 میں سے وہ پی ٹی آئی لے چکی تھی آلریڈی. تو الحمدللہ اس میں بھی میں 11,000 کے مارجن سے مجھے کامیابی ہوئی، اور ہم نے صوبے سیٹ. سر ابھی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ابھی میرے مقابلے میں تحریک استحکام سے ہمایوں اختر خان ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے 4 دفعہ پارٹی تبدیل کر چکے ہیں، لاہور سے بار بار وہ شکست کھا چکے ہیں. اب ان کی ایک شوگر مل ہے، وہ پیسے کے بلبوتے پہ 1.5 مہینہ پہلے آئے ہیں اور پانی کی طرح پیسہ لگا رہے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب وہ تو ہیں، لیکن آپ کی بھابھی عائشہ رجب بلوچ بھی آپ کے مقابلے میں، انہوں نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے جو مرحوم بھائی تھے رجب بلوچ، ان کا زیادہ حق تھا اور ان کی زیادہ قربانیاں تھیں، اور اس ٹکٹ پہ آپ کی بھابھی کہتی ہیں کہ وہ زیادہ اس کی حقدار تھی، لیکن ٹکٹ آپ کو مل گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا الیکشن جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ چونکہ آپ کے مرحوم بھائی اور بھابھی کا اپنا بھی تو کوئی ذاتی ووٹ بینک ہوگا نا سر، تو اثر نہیں پڑے گا الیکشن پہ؟ دیکھیں اس کی بھی مطلب ہے کہ وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ اس سے مختلف ہیں، جو وہ موقف ان کا ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ رجب صاحب اگر ان کے خاوند تھے تو وہ میرے بھائی بھی تھے، اور ان کی سیاست میں ان کو ہمیشہ اسسٹ میں نے کیا، انہوں نے نہیں کیا. تو ان کا ظاہر ہے کہ کنسٹیچوئنسی ایم این اے کی بہت بڑی ہوتی ہے،
اور یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے پوری فیملی کا جی جس میں کہ انہوں نے 3 الیکشن کانٹیسٹ کی اور الحمدللہ لیکن آپ کو اب ٹکٹ ملنے پہ وہ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اور میرا مین سوال یہ تھا کہ آپ کا ووٹ بینک اس طرح تقسیم نہیں ہوگا, الیکشن آپ کا خراب نہیں ہوگا؟ نہیں, جو ہمارے گروپس ہیں وہ آلریڈی پی ایم ایل این کے اور ہمارے جو بھی سیاسی جڑے ہیں وہ میرے ساتھ آلریڈی چل رہے ہیں, اور پارٹی کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے دوبارہ مجھ پر اعتماد کیا ہے. اور عائشہ صاحبہ کو, وہ میری بہن ہے, ان کو اسپیشل سیٹ دی تھی پچھلی دفعہ پارٹی نے ہماری فیملی کے اوپر بڑی مہربانی کی کہ مجھے ٹکٹ دیا اور ان کو اسپیشل سیٹ دی, لیکن وہ ان کے بار بار اختلاف اور ایک ایسا موقف اختیار کرنے کی وجہ سے, اور انہوں نے اسپیشل سیٹ چلا رہی ہیں وہ کوئی بات نہیں ہے. الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہر کسی کا آئینی اور قانونی حق ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ہلکے سے الیکشن میں منتخب ہو سکتی ہیں تو ان کو ضرور حصہ لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. ناصر حسین شاہ صاحب, کراچی کی جو سیاست کی ڈائنامکس ہیں وہ آپ بہت بہتر طور پہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں سر. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ NA 242 پر مسلم لیگ نون MQM کو راضی کیوں نہیں کر سکی ہے سر؟ وہ شہباز شریف آج خبر آئی نا کہ وہ خود ہی دستبردار ہو گئے اور اپنی جگہ انہوں نے کسی اور کو وہاں سے کھڑا کر دیا ہے. کیا وجہ بنی ہے سر یہ؟ دیکھیں, یہ MQM کی ضد کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ادروائز تو ہم تو ویلکم کر رہے تھے کہ میاں صاحب کو یہاں سے الیکشن لڑنا چاہیے, جس طرح ہمارے چیئرمین اس وقت لاہور سے لڑ رہے ہیں. تو جو وفاقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں, جو لیڈرشپ ہے, ان کو تو پورے وفاق میں مختلف جگہوں پہ ضرور جا کے الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو سیٹ ہے یہ ویسے یہاں پہ مسلم لیگ نون کا بالکل اثر ہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب 2018 میں کم مارجن تھا پاپڈا سے. جی بالکل کم مارجن تھا, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے RTS تب چل رہا تھا PTI کی طرف سے, اور بعد میں جب وہی بائی الیکشن ہوا تو وہ جیتا ہم نے, پیپلز پارٹی نے, اور 1000 کا فرق تھا جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے مفتاح اسماعیل صاحب, لیکن جو PTI تھی وہ 6 نمبر پہ آئی تھی. اور اب میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب نے وہاں پہ ضد کی ہے کیونکہ اس وقت وہ 3 نمبر پہ تھے اور انہوں نے کوئی 9000. تو ناصر حسین شاہ صاحب, ابھی اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن آپ سمجھتے ہیں مضبوط ہے, یا اگر یہ دونوں مل کر بھی لڑ لیتے تو بھی آپ پیپلز پارٹی ہی ان کو ہراتی اس حلقے میں؟ دیکھیں, ہمارے لیے بڑا ٹف تھا اگر میاں صاحب الیکشن لڑتے تو ہمارا بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے, لیکن اب تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک واک اوور ملے گا اور ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں بہت ایزیلی اب جیت جائیں گے, کیونکہ نون لیگ والے بھی بدل تو ہوئے ہوں گے نا کہ ان کے لیڈرشپ کو وہاں پہ آنے نہیں دیا گیا. تو اب وہ جوش و خروش نہیں رہے گا. تو باقی پیپلز پارٹی تو اس دفعہ میں آپ کو جیسے عرض کر رہا تھا کہ ہم تو پورے کراچی میں سویپ کریں گے, اور وہ ہم نے یہ بھی نشستیں ہیں پورے کراچی کی, تو پیپلز پارٹی کتنی ون کر لے گی اس میں؟ دیکھیں 22 ہو گئی ہیں. 22 اب جو جی 22 ہے, اور اس میں ہم 15 پہ بہت کمفرٹیبل ہیں. اچھا 15 پہ MQM بھی 15 14 یا 15 کی بات تو وہ بھی کر رہی ہے کہ یہ نشستیں ہم جانے نہیں دیں گے. بس وہ صرف فارم بھرنے کی حد تک نہیں جانے دیں گے, جیتنے کی بات انہوں نے نہیں کی. جیتنے کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں MQM اس وقت جن حالات میں ہے وہ والے حالات نہیں ہیں جب وہ بہت کچھ ہوتا تھا نا. چلیں ان کی پاپولیرٹی بھی ضرور اس میں آپ شامل کر لیں, ہواؤں کے رخ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ویسے, لیکن دھونس دھاندلی اور پھر وہ ٹھپا مافیا اور جس طرح وہ یغمال بنا دی جاتی تھی پولنگ, وہ اب نہیں ہوگا. سر ہواؤں کے رخ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ناصر حسین شاہ صاحب. جی بالکل, ہواؤں کے رخ ضرور ہیں لیکن اس میں کچھ اور بھی عوامل ہیں. تو ہواؤں کے رخ بھی تب ہوتے ہیں نا کہ جب کوئی چیزیں ٹھیک ہوں. MQM کی اس وقت جو پوزیشن ہے اور وہ جو ان کی پتنگ ہے وہ اس وقت کٹی ہوئی ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ. حالات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حسین شاہ صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب اور شعیب شاہین صاحب. پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.